हम लोग लिख नहीं पाते हैं ना, पढ़ाने के टाइम पर भी लिख नहीं पाते हैं, और जी अगर रिकॉर्डिंग पढ़ाने के टाइम पर भी लिख नहीं पाते, कुछ मिस हो जाता है। और वीडियो भी अगर आती है तो देख देख के सुन के लिखने टाइम लग जाता है, तो रोज डेली क्लास नहीं बन रही है। जी जी अब मुश्किल हो जाएंगी डेली क्लास। बहुत जी, मुश्किल हो डेली रही है। क्लास ये तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन ग्रुप पे आपकी गुफ्तगू हो रही थी तो उसमें मैंने ये भी महसूस किया कि क्लास लेट होती है, इसकी वजह से आप बड़ी दिक्कत होती है और क्लास को सुनने में या जो कुछ पढ़ाया जाता है उसके सुनने में दिक्कत नींद की वजह से होती है, क्योंकि वक्त ज्यादा हो जाता है ना। जी मुफ्ती साहब, कुछ लोगों को होती है परेशानी। देखिए, गुलिस्ता शेख बोल रही हैं तो नहीं, शाहीन। अच्छा, शाहीन बहन, क्योंकि असल तो एम कासमी साहब करते हैं, हम लोग तो उनके अंडर में हैं। चूंकि जो मैसेज आपके ग्रुप में है किए गए, आपने आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की क्लास से मुतालिक, वो मैंने भी पढ़े और एम कासमी साहब ने पता नहीं पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन मुझे बहुत शिद्दत के साथ एहसास हुआ कि भाई रोजाना क्लास बहुत मुश्किल है। तो 3 दिन तय कर लिए जाते हैं। कौन कौन से 3 दिन रहेंगे? हाँ भाई, आतिफ भाई, आतिफ साहब, एक इसका तो मसला हल हो गया, लेकिन जो है ये वक्त का, क्योंकि इशा हमारे यहाँ पर जो हो रही है वो 9 पे हो रही है। हम इशा पढ़ाने के बाद आ जाते हैं और एक आपसे पहले एक 3 मंथ वो भी है, बैच है, उसको 1.25 घंटा और उसके सवाल जवाब देकर फिर आप तक आते हैं। तो चूंकि वक्त न होने की वजह से हमारी तो मजबूरी है, लेकिन एम कासमी साहब जो हैं अगर मगरिब बाद चाहेंगे तो किसी का नज्म कर देंगे, लेकिन मैंने आपकी बात रखूंगा। बहरहाल, मैंने आपसे वादा किया था और एक चीज का ख्याल भी जाहिर किया था कि कुर्बानी से मुतालिक पढ़ लिया जाए, जी और मुफ्ती साहब। इसकी वजह शायद बहुत ज्यादा खुलूस था, और ये था कि ज्यादा से ज्यादा आपको कम वक्त में इल्म हासिल हो जाए और कुछ सीख लिया जाए। लेकिन इसका मनफी सोच शायद किसी बहन ने ये सोच लिया कि मुफ्ती साहब के पास नोट्स नहीं है। भाई देखिए, नोट्स हम तैयार करते हैं और फिर उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। और इससे ये भी सोच लिया गया कि कोई सिलेबस नहीं है, हालांकि सिलेबस हमारा जहन में खाका था कि उस खाके के मुताबिक आपको पढ़ाएंगे, लेकिन दरमियान में कोर्स में रमजान का महीना आ गया तो रमजान के मसाइल ले लिए। आप फिर सिलसिला शुरू किया था कि अकायद मसाइल सब लेके चले, लेकिन फिर ये सोचा कि कुर्बानी के मसाइल को भी जिक्र कर दिया जाए। बहरहाल, इल्म कोई सा भी, चाहे कुर्बानी के मसाइल का इल्म हो, सीखना जरूरी क्यों हो, एक ये सवाल बनता है, उसके सीखने की क्या अहमियत है। यानी कुर्बानी के मसाइल हो या कोई भी दीन में दीन की जरूरी बात हो, जिसके सही और गलत होने का हमें पता लगे, दीन की ऐसी बात जिसके सही और गलत होने का हमें पता लगे, उसे मसाइल कहते हैं। तो मसाइल का सीखना, चाहे वो कुर्बानी के मसाइल हों, चाहे वो रमजान के मसाइल हों, उनका सीखना क्यों जरूरी है और उसके सीखने की क्या अहमियत है, ये सवाल उठता है। उसका जवाब ये दिया जाता है, कुरान मजीद में है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये सूरे मुल्क की आयत नंबर गालिबन खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये सूरे मुल्क की आयत है। इसका तर्जुमा है, ताकि तुम्हें आजमाए कि अमल के एतबार से तुम में कौन ज्यादा अच्छा है। और सूरे कारिया, सूरे अल कारिया की आयत है 6 और 7 में, उसमें फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, इसका तर्जुमा है, अब जिस शख्स के पलड़े वजनी होंगे, यानी आखिरत में जो नामे आमल के तौले जाने के लिए जो तराजू कायम होगी,
تو اس ترازو میں جس شخص کے پلڑے نیکیوں سے اور اچھے اعمالوں سے وزنی ہوں گے وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال گنے نہیں جاتے بلکہ تولے جاتے، لہذا ہمارا جو عشرہ ذی الحجہ، جو ابھی ذی الحجہ، ابھی تو چونکہ شوال کے تو کچھ دن بچے ہیں، پھر ذی قعدہ ہے، پھر ذی الحجہ ہے، تو ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن کے اعمال ہیں جیسے روزہ ہے، اسی طرح نیک اعمال ہیں، تکبیرات تشریق وغیرہ ہیں، قربانی ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں وہ کل قیامت میں تولے جائیں گے، اور اس وقت ہر ایک کی یہی خواہش ہوگی کہ کسی طرح ہمارے اعمال وزنی ثابت ہو جائے، اور عمل وزنی ہوتے ہیں اتباع سنت سے، یعنی ہمارا روزہ، ہماری قربانی، ہمارا حج اور ہماری تکبیرات تشریق جو بھی ہیں، یہ سب کے سب اعمال جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے اتنے ہی کل قیامت میں وزنی ہوں گے، اور جتنے سنت کے طریقے سے ہٹ کر ہوں گے اتنے ہی بے وزنی ہوں گے۔ اسی سنت طریقے کو سیکھنے کے لیے اور خلاف سنت طریقے سے بچنے کے لیے یہ مسائل قربانی کورس سے گویا یہ سیکھ کر، یہ کورس کی بات ہے، یہ نوٹس وغیرہ جو آپ کو پڑھ جائیں گے، اس کو سیکھ کر ہم عشرہ ذی الحجہ کے اعمال کو سیکھ کر کل قیامت میں یہ وزنی بنا سکتے ہیں۔ الغرض جو مسائل قربانی سیکھنا ہم سب کی ضرورت ہے، جس نے پہلے سے نہیں سیکھا ہے وہ اس کے ذریعے سے سیکھ لیں، اور جو پہلے سے قربانی کے مسائل سے سیکھ چکے ہیں یا واقف ہیں ان کے لیے یہ جو بھی کچھ پڑھایا جائے گا وہ ان کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ بہرحال اس مسائل قربانی کو سیکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، علم دین سیکھنے کے جتنے فضائل ہیں قرآن و حدیث میں آئے وہ سب قربانی کے مسائل کے سیکھنے پر بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اب علم دین پر سیکھنے کے کیا مسائل ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے صبح کو چلتا ہو تو فرشتے اس پر سایہ کرتے ہیں، اور اس کے روزگار میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی، اور رزق اس کے لیے مبارک ہو جاتا ہے، رزق اس کے لیے مبارک بنا دیا جاتا ہے۔ ایک یہ فائدہ۔ دوسرا فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک کماتا، دوسرا حضور کے ساتھ رہتا اور علم سیکھتا۔ کمائی والے نے اپنے بھائی کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی، شاید اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت سن کر اس بندے کو، اس صحابی کو فرمایا شاید اسی کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے۔ تو پتہ چلا علم دین حاصل کرنے والے کو، دین کے مسائل کو سیکھنے والے کو تو اس کا فیض ہوتا ہی ہے، اس کے اہل و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی اس کا فیض پہنچتا ہے، کیونکہ علم دین سیکھنے والوں کو کی وجہ سے ان کے ریلیٹڈ لوگوں کو رزق میں اضافہ اور برکت ہوتا ہے اور ان کو روزی ملتی ہے۔ تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں ان کو دین کی سمجھ اور سوجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ چوتھی فضیلت، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں، اور فرشتے خوش ہو کر پروں سے اس کے لیے سایہ کرتے ہیں۔ یہ ہے علم دین حاصل کرنے والے کی فضیلت و اہمیت۔ پانچویں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو تاکہ وہ علم حاصل کر کے دین اسلام کو زندہ کرے تو اس کے اور نبیوں کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا۔ یہ ہے علم دین کی فضیلت۔ لہذا
ہم تو بہانے بناتے ہیں، ہم قرآن شریف نہ پڑھے ہوں، ہم اردو نہ پڑھے ہوں تو ہم سوچتے ہیں ارے ہم پہ کچھ نہیں آ رہا، حالانکہ اردو پڑھیں اور قرآن شریف سیکھیں، سیکھتے سیکھتے قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے اگر موت بھی آ جائے گی تو یہ موت بھی ہمارے لیے بشارت اور خوشخبری اور تحفے کا سامان ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے، علم سیکھ رہا ہے، تو اس کو علم اور اس نیت سے سیکھ رہا ہے کہ علم حاصل کر کے لوگوں تک دین پہنچائے گا، تو اس کا اللہ کے یہاں یہ مرتبہ ہوتا ہے، یہ رتبہ ہوتا ہے کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق رہ جاتا ہے۔ بعض لوگ مسائل کو اس لیے نہیں سیکھتے کہ ان کے دل میں وسوسہ یہ پیدا ہوتا ہے، سیکھ لیا لیکن عمل نہ کر سکے، یہ بھی کیا ہے تو فائدہ کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر سیکھ لیا اور عمل نہ بھی کیا تب بھی فائدے سے خالی، کیونکہ 10 ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں جسے عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، عشرہ ذی الحجہ اور قربانی کی فضیلت اور اس سے متعلق مسائل کا علم سامنے آ جانے کے بعد گمراہی اور جہالت سے حفاظت ہو جائے گی۔ اگر عمل نہیں ہوا تو کم سے کم بے دینی والے کاموں سے ہماری اپنی حفاظت تو ہو جائے گی، اور دوسری بات سیکھ لینے اور جان لینے سے کبھی نہ کبھی عمل کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ تیسرا، خود سیکھ لیا، جان لیا، خود عمل نہ کیا لیکن دوسروں کو سکھلا دیا تو بھی ثواب ملے گا۔ سیکھنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اس عمل پر جو خیر اور برکت کے وعدے وہ یقیناً پورے ہوں گے۔ وعدے کیا ہے؟ جب ان خیر اور برکتوں کا مشاہدہ خود عمل کرنے والوں کو اور دوسروں کو ہوگا تو اپنے یقین میں بھی اضافہ ہوگا اور دوسروں کو بھی کسی بھی عمل کی ترغیب ملے گی۔ اس لیے قربانی کے متعلق اسلام کی ہدایت بھی عام ہوں گی، جہالت ختم ہوگی، کتابوں سے پڑھنے اور سیکھے بغیر بھی صرف سن لینے سے یہ علم حاصل ہو جائیں گے۔ بہرحال کہ تو قربانی کے مسائل کی اس قدر اہمیت ہے۔ اب قربانی کے مسائل جو ہے، قربانی اور عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و مسائل اور عمل کرنے کے بعد اگر دوسروں کو سکھا بھی دیا تو سکھانے کے جتنے فضائل ہیں وہ سب نصیب ہو جائیں گے۔ اور فضائل یہ ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی شخص پر۔ عالم سے مراد ڈگری ہولڈر عالم نہیں ہے، عالم سے مراد یہ دین اور شریعت کا جاننے والا، اور دین و شریعت کا جتنا علم اس کو ہے وہ اتنا اس علم کا عالم ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا مل گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی شخص پر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو بھلائی سکھلانے والے پر اللہ تعالیٰ، ان کے فرشتے اور زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بل میں اور مچھلیاں پانی میں اپنے انداز میں رحمت بھیجتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں۔ یہ فضیلت ہے اس دوسروں کو علم دین سکھلانے کی۔ اسی طریقے سے دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے ان میں ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا، دوسرا نیک اور فرما بردار باشرع اور شریعت اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والی اولاد جس کو چھوڑا،
اور تیسرا قرآن شریف ہے کہ میراث میں اس کو چھوڑ گیا، اپنے پیچھے چھوڑ گیا، اور چوتھا مسجد ہے جو وہ اس نے اپنی لائف میں اپنی زندگی میں بنا دی ہو، اور پانچواں مسافر خانہ سرائے وغیرہ بنا دیا ہو جس کو لوگ اس سے فیض اٹھا رہے ہوں۔ چھٹا نہر ہے، نہر کوئی کھدوا دی، سمر کھدوا دیا، ٹیوب ویل لگوا دیا یا کچھ اور نل وغیرہ لگوا دیا جس کو اس نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا ہو، تو یہ ساتوں چیز اسی طرح چھٹی ساتواں وہ صدقہ جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا ہے رہے، مثلا وہ کوئی جگہ وقف کر گیا، زمین دے گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا، اور اس میں سے ایک علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا اور اس کو پھیلایا۔ تیسری فضیلت، اللہ تعالی سر سبز و شاداب کرے اس آدمی، سر سبز و شاداب کا مطلب یہ اللہ اس کو خوش رکھے، ہیپی رکھے اس آدمی کو جو ہم سے کچھ بات سنے پھر اسے آگے پہنچا دے، جیسا کہ اس کو سنا تھا بغیر کمی زیادتی کے۔ بہت سے جیسے آدمی جس کو یہ بات اس نے پہنچائی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، اور اس کی نسبت جس نے اس کو سنا ہے اس کی نسبت اس کو زیادہ یاد بھی رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسائل قربانی میں کون سے مسئلے ہوں گے، اس کا کچھ تعارف بتا دیا جائے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو آپ کو مسائل کے نوٹس بنائے ہیں اس میں کچھ عنوانات ہوں گے۔ پہلا یہ کہ ذی الحجہ کی 10 دنوں کی فضیلت، پھر اس میں کیے جانے والے اعمال، تکبیر تشریق کے مسائل، اسی طریقے سے دوسرا نمبر ہوگا کہ قربانی کے فضائل، کس پر قربانی واجب ہے کس پر نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے شوہر یا ہمارے بھائی یا ہمارے والد منڈی میں جاتے ہیں، جانوروں کی جو منڈی ہوتی ہے، تو منڈی میں جانے سے پہلے کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، منڈی میں پہنچ کر کن باتوں کا اہتمام کریں، جانور خریدنے کے بعد سے عید کی رات تک کے کرنے کے کام، عید کے مسائل، اسی طرح جانور ذبح کرنے سے پہلے، بوقت ذبح اور ذبح کے بعد کن کن باتوں کا اہتمام کیا جائے، ان تمام تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو یہ ذہن میں آتا، یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے، اس کو بھی کلیئر کر لیا جائے کہ اب تو عمر کافی ہو گئی، بات یاد نہیں رہتی، اب حافظہ پہلے جیسا نہیں رہا، قوت حافظہ دماغ میں بات ہی نہیں بیٹھتی ہے، پھر کلاس میں پڑھ بھی لیا اور کلاس کے بعد جا کر گھریلو کام کاج میں مشغول ہو گئے، اور اس مشغولیت کی وجہ سے جو پڑھا یا سنا تھا اس کو یاد کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جواب اس کا یہ ہے، علم دین کا تعلق دماغ سے نہیں، زیادہ دماغ سے زیادہ دل اور عمل سے۔ عمل کی نیت سے آپ کلاس جوائن کریں اور کرنے کی چیزوں پر عمل شروع کر دیں، اور پھر بچنے کی کوئی کام ہے تو بچنا شروع کر دیں ان کاموں سے، بس علم محفوظ ہو جائے گا۔ وہ چیزیں جو انسان بھولتا ہے جو عمل میں نہیں ہو، وہ انسان ہمیشہ وہ چیزیں بھول جاتا ہے جو عمل میں نہیں ہوتی، اور جو عمل میں ہوتی ہے اس کو بھولتا ہی نہیں۔ یہ ذہن میں آتا ہے کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے، نیند آتی ہے، یقیناً آپ کی یہ شکایت بھی ہے، وقت بھی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، آپ گھر کو مینٹین کرتی ہیں، دن بھر روٹی ہنڈیا جھاڑو پرچا برتن وغیرہ سب کرنا پڑتا ہے، لہذا آپ تھک کر چور ہو جاتی ہیں، آپ کو نیند بھی آتی ہے، یہ تمام پرابلمس ہیں۔ تو اس کے بھائی یہ ہے کہ آپ کلاس کو بسہولت لے لیں، یعنی کہ موبائل کو ہاتھ میں پکڑ لیں یا اسٹینڈ پر رکھ لیں، لیٹ جائیں، لیٹ کے بھی سن سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ بیٹھا ہی جائے، ادب کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کو سن لیا جائے۔ کسی وجہ سے کبھی
کسی دن ٹائم زیادہ ہو یا کام زیادہ ہو تو ایسی صورت میں کلاس میں جو کچھ پڑھایا گیا اس کو ریکارڈ کر لیں، اور پھر دوسرے وقتوں میں اگر شوہر کی اجازت ہو اور کوئی دقت نہ ہو، کسی کام میں خلل نہ آئے، تو اس کو ایسے وقت میں کچن میں رکھ کے سن لیا جائے، جیسے کہ کھانا بناتے ہوئے، برتن دھوتے وقت اپنے کام بھی کرتے رہیں اور اس کو سن بھی لیں۔ لہذا یہ تو کرنا پڑے گا۔ دوسری یہ کہ اگر مشغولیت کے اعتبار سے پابندی سے کلاس نہ لے سکتے ہوں، مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں مکمل فائدہ تو پابندی سے کلاس کو لینے میں ہی ہوگا۔ باقی کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ کلاس مل جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو علم حاصل ہو جائے گا، اور عزم، ہمت اور دعا کر کے آپ ان مسائل کو شروع کر دیں۔ میں جب بھی کل سے کلاس شروع ہو جائے گی تو پھر کل سے یا پرسوں سے یا جو بھی تین دن آپ کے ویکلی ہوں گے اس میں، تو اس میں انشاءاللہ آپ کوشش کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوشش اور ارادہ کریں گے تو آپ کے لیے سب آسان ہوگا۔ بہرحال یہ جو چیزیں تھی وہ ذکر کر دی۔ اب آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، ورنہ تو عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں پڑھا دوں۔ جی تسنیم فاطمہ کچھ عرض السلام کرنا علیکم چاہ مفتی رہی ہیں؟ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، مجھے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب، کون کون سے 3 دن آپ کلاس لیں گے؟ جی 3 دن کون کون سے ہوں گے جب آپ کلاس لیں گے؟ ابھی آپ تسنیم فاطمہ موجود نہیں تھی جو میں نے گفتگو کری تھی۔ جی 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 معافذت۔ وہ گفتگو یہ کی تھی کہ دراصل ایک ملازم کی حیثیت ہی سمجھ لیجیے گا، یہ مفتی صاحب طے کریں گے، لیکن میں آپ 1 منٹ ایڈمن سے پوچھ دوں۔ آگے آتے بھائی 3 دن کون سے ہو جائیں یہ پوچھیں گے، 3 دن کون سے ہو جائیں؟ یہ کیسا منڈے، سیٹرڈے اور تھرسڈے، یعنی سوموار، جمعرات اور سنیچر، یہ کہہ رہے ہیں کیسا رہے گا؟ جی جی بہتر ہے۔ اچھا دوسری بات یہ تھی، یہ ہماری بہنوں کی شکایت تھی کہ بہت سے لوگوں کو کلاس لیتے لیتے نیند آتی ہے، کسی کا موبائل ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، کسی کو یہی خبر نہیں ہوتی کیا پڑھایا گیا۔ یہ تمام گفتگو میں نے آپ کی سنی تھی، اور بلکہ وہ پڑھی تھی گروپ میں، اور کل ہی رات میں پڑھ لی تھی، اور پھر آج صبح بھی دیکھے، تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تسنیم فاطمہ، ہمارے یہاں پر اس وقت عشاء 9 بجے ہو رہی ہے۔ جب میں 9 بجے عشاء پڑھ کے تقریباً 9:30 بجے یہاں پر آفس میں آ جاتا ہوں، تو آپ سے پہلے 3 منتھ بیچ، 2nd بیچ ہے، اس کی کلاس لینی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے 10:15 پہ آپ کی کلاس پر آ پاتا ہوں، کیونکہ 1.25 گھنٹے ان کو دینا ہوتا ہے، 1.25 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ۔ اور مغرب سے پہلے اگر ترتیب بنائی جائے تو مغرب سے پہلے میں خود نہیں آ پاتا، کیونکہ مفتی ایم قاسمی صاحب کے آفس اور میری مسجد کے درمیان تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جی مفتی صاحب، میں نے کوشش کی تھی، کیونکہ میں نے ان لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ ہمارے اس علاقے میں فیروز آباد یا علی گڑھ عشاء کی نماز کا وقت دیر میں ہوتا ہے، اور یہ لوگ جس جگہ رہتے ہیں وہاں جلدی ہو جاتا ہے، تو یہ مسائل تو ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے، آپ کئی ساری کلاسز بھی لے رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہو پائے گا، اس لیے میں نے کہا تھا۔ لیکن نیند کا مسئلہ تو خیر ہے، لیکن تھوڑی سی نیند کی قربانی دینی پڑے گی اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو، جی اور انشاءاللہ دیں گے بھی ہم لوگ۔ جی 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 وہ دراصل کیا ہے تسنیم فاطمہ، اگر مفتی صاحب کے پاس کوئی بندہ ہو، مجھے نظر نہیں آتا کوئی بندہ ہے کیا، کیونکہ یا تو میں ہوں یا آپ نے مفتی تنویر صاحب سے پڑھا تھا نا 3 منتھ جی میں، جی جی وہ ہے، کیونکہ مفتی تنویر صاحب
ان کے پاس خود نہیں اور ٹائم نہیں ہے، وہ تو خیر الگ ہی ہو گیا، آپ کی وہی کلاس کا کچھ لیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھایا، میں ہی مستقل دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے 3 منتھ کو کے بعد بھی ایک 3 منتھ ہوا، پھر دوسرا 3 منتھ ہوا، اس کو میں ہی دیکھ رہا ہوں۔ تو اگر مفتی صاحب سے اب میں کہوں یہ بات تو ہو سکتا ہے مفتی صاحب کچھ انتظام کر لیں، اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ کی طرف سے میں کچھ کہوں یا آپ لوگ میسج کر کے کہہ دیں گے؟ مثلاً مفتی صاحب اگر سمجھے آپ کو کوئی نہیں۔ پریشانی ہے ٹائم کی تو کوئی بات نہیں، ہم نہیں مینج کر نہیں، لیں گے، مجھے کوئی بات نہیں۔ بالکل پرابلم نہیں، لیکن میں تو آپ کی ہمت کو سلام کرتا ہوں میری بہنوں، آپ جو ہے دن بھر تھک کے چور ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کے سیکھنے کا جو جذبہ ہے مجھے اس کو دیکھ کر ہی واقعی دل سے دعا نکلتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر یہی ٹائم ہے تو میں آپ کے لیے تیار ہوں، اور میری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ تک جو ہے اچھی اور مطلب کہ مکمل بات پہنچ جائے۔ مفتی صاحب جی میرے مفتی صاحب یہاں کوئی بھی بات نہیں، آپ عشاء کا ٹائم 9 بجے ہی ہوتا ہے، تو جی جی 10 جی بجے کا ٹائم صحیح لگتا ہے، 10 سوا 10 بجے کا۔ جی جی، تو انشاءاللہ پھر یہ 3 دن رہیں گے۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ اچھا، کنیز زینب کو نیند تو نہیں آ رہی؟ ان کی بہت شکایت تھی کہ ہاتھوں سے موبائل بھی گر جاتا ہے، شاید اس وقت بھی سو رہی ہیں۔ اچھا، 10 منٹ رہ گئے ہیں کلاس کے ختم پر، آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں سوال، کوئی بھی مسئلے سے متعلق ہو، کچھ بھی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، یہ پوچھیں۔ جیسے جیسے ہم لوگوں کا پیسہ بینک پہ انٹرسٹ آتا ہے اور وہ پیسے ہم لوگ اپنے اوپر استعمال نہیں کرتے، جی تو دوبارہ کہیے گا، تسنیم فاطمہ آواز دب رہی تھی آپ کی۔ جی میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جس سے ہم لوگ کا بینک میں انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہے، جی بینک میں جی پیسے ہوتے ہیں تو اس پہ انٹرسٹ آتا ہے، تو وہ جی لوگ ہم لوگ استعمال نہیں کرتے اپنے ذاتی استعمال میں، جی جی لیکن کبھی کبھی ایسے مسئلے آ جاتے ہیں کہ کسی کو کچھ دینا ہو اور اپنے پاس اتنی گنجائش نہیں ہو، تو کیا اس پیسے میں سے ہم کسی کو دے سکتے ہیں، قریبی رشتہ دار کو بھی؟ ہاں، بہت اچھا پوچھا، بہت اچھا مسئلہ پوچھا ہے۔ دیکھیے تسنیم فاطمہ، جو بینک میں ہمارے اکاؤنٹ میں جو بھی کیش ہوتا ہے، اس کیش پر جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ کوئی فکس پیسہ اور متعین نہیں ہوتا۔ یہ اس کی گنجائش ہے کہ ہم حساب رکھیں کہ ہمارے مثلاً 15,000 روپے یا 1 لاکھ روپے بینک میں تھے، جس میں انٹرسٹ کے شکل میں 400 یا 200 روپے زیادہ ہو گئے، بڑھ گئے، تو یہ 400 یا 200 ہم اپنے علم میں رکھیں، اور یہ بینک کے جو 1,04,000 روپے جو جمع ہو گئے ہیں ان کو ہم اپنی ضرورت میں خرچ کر لیں، لیکن جب بھی ہمارے پاس پیسے ہو جائیں تو جو بڑے ہیں انٹرسٹ کے طور پر وہ پیسے بغیر ثواب کی نیت سے نکال دیں۔ سمجھ میں جی آ گیا آپ کرتے کو؟ تو یہی ہیں، جی کرتے تو یہی ہیں، جی لیکن کیا کسی اپنے قریبی کو بھی دے سکتے ہیں اسے؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ ڈبل ثواب ہے، بغیر ثواب کی نیت سے دے دینا ہے، لیکن اپنے قریبی کو، قریب سے مراد یہ ہے کہ واقعی وہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اور بھی کوئی لوگ ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، پڑوس ہیں، اگر وہ واقعی مستحق ہے تو ان کو بغیر ثواب کی نیت سے دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم کسی کو تحائف کے طور پہ دینا چاہیں، اس کے طور پہ تحفے کے طور پہ، مطلب ہمیں کسی کو کچھ دینا ہے جی جی، اور تو تحفے کے لیے ظاہر سی بات ہے کسی کو کچھ ہاں رقم یا نہیں کوئی نہیں چیز نہیں، دی تو اس جائے گی، کو تو اس پیسے سے دیکھیے، استعمال کر ہم، انسان کی خودداری کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ پیارے آقا نے فرمایا بیت اللہ کی عظمت و حرمت سے زیادہ ایک مومن کی عزت و حرمت کا مقام اور ویلو زیادہ ہے، لہذا بھائی اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی خودداری کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس کو قطعاً یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کی رقم ہم آپ کو دے رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے یہ آپ ہماری طرف سے رکھ لیجئے، بس دل میں نیت ہو کہ ہمیں اس کو نکالنا ہے، اس پہ ہمیں ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن اس کو ہم استعمال نہ کر کے مستحق کو دے رہے ہیں، اس بات پر ہمیں ثواب ملے گا۔ جی بہتر ہے، جزاک اللہ۔ کچھ اور پوچھیں گے؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی شاہین بہن۔ جی مفتی صاحب مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ جی جی ابھی کچھ پوچھتے۔ دن پہلے
चांद ग्रहण हुआ था ना, तो हमारे मुआशरे में काफी फेमस है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे चाकू वगैरह का काम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके हाँ, बारे में आपसे जानना है। ये किताब है, अगर आपको अच्छी तरीके से और बआसानी दस्तयाब हो जाए ना, तो आप उस किताब को स्टडी कर लें। अगर पीडीएफ में हो सके तो पीडीएफ में ले लें। अगलातुल अवाम, अगलात ये गलती की प्लुरल है, अवाम, अवाम के गलत मसाइल के नाम से हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें अवाम की वो तमाम गलत मसाइल जो उन्होंने और बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं उसको दीन समझ लिया है, बल्कि दीन न समझ के उसको हवा बना लिया है, और उस और जो है बदशुगनी के हम कायल हो गए हैं, वो तमाम मसाइल उस किताब में है। बहरहाल ये तो आपको मसला दिया है, लेकिन आपने जो मसला पूछा है ऐसा कोई भी मसला नहीं। चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, लोग ये कहते हैं कि प्रेग्नेंट को कोई चाकू या छुरी या और कैंची इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस हालत में चाकू छुरी इस्तेमाल करती तो जो बच्चा पेट में है उसका होंठ कटा हुआ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं, इस्तेमाल करा जा सकता है, बल्कि बल्कि प्यारे आका तो इन मौकों पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते थे, यानी कि सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, तेज आंधी, तेज बारिश आने पर आप खौफ खुदा से लरस जाते थे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ करते थे। बस इतना तो साबित है, इस्तिग़फ़ार किया जाए। और दूसरी बातें ये कि बाहर ना निकला जाए और चाकू छुरी को इस्तेमाल ना किया जाए और तरह तरह की बातें, ये सब अपनी तरफ से बनाई हुई हैं, शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी, और कोई पूछे? शेख नागौर भी आप पूछिएगा। मुफ्ती साहब, जो पिछली क्लास हुई थी नाराज हैं साल क्या? की। हेलो, जी मेरी आवाज गुलिस्ता आ रही है? शेख, आप कुछ पूछ लें। हाँ मुफ्ती साहब, पिछली साल जो 25 तारीख को क्लास हुई थी ना, तो उसमें बराबर नेटवर्क नहीं था, बार बार कट हो जा रही थी। गुलसबा खातून, वीडियो अगर आप भेज दे तो बेहतर है। मुफ्ती साहब मैं वो गुलिस्ता कहना चाह रही हैं कि पिछली बार जो क्लास हुई थी उसका वीडियो अगर अपलोड हो जाए, क्योंकि शायद आवाज ना आने की वजह से सुन नहीं पाई थी, और मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि मेरी क्लास मिस हो गई थी, तो बस अच्छा, वीडियो अगर मिल जाए जल्दी तो बेहतर होगा। मैं हकीकत बताऊं तो मुझे तो ये भी इल्म नहीं है कि रमजानों की क्लासें अपलोड हो गई, क्या आपके इल्म में है? मुफ्ती साहब शादी का तो नहीं देखा है, क्योंकि रमजान में मसरूफ हो गए थे मतलब चीजों में, लेकिन काफी क्लासेस तो अपलोड हो गई थी। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं इसकी भी कह देता हूँ एडमिन साहब से कि भाई जो है वो वीडियो को अपलोड करा दे देते। जी बस जज़ाक। जी, आपसे तमाम से दुआओं की दरख्वास्त है, मेरे लिए खास तौर पे दुआ करें। मेरी अहलिया के पथरी अस्सलाम है वालेकुम पित्ते में, जी। और मुझे ऑपरेशन कराना है, और ऑलरेडी 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, क्योंकि मेरे पास 4 बच्चे हैं, चारों के ऑपरेशन हुए हैं। अब दुआ करें अल्लाह ताला सब साथ अस्सलाम खैरियत वालेकुम आपको। अल्लाह उस्ताद जी। ताला शिफाए कामिला से नवाजे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत आमीन याब करे। आमीन। जी, शेख नागौर भी कुछ कह रही थी। जब तक मैं बात करें ना मैं बोलते हैं। अच्छा अच्छा, जी करते हैं। अच्छा, घर में वाला डिस्टरबेंस को मैं साइलेंट ही हूँ उस्ताद जी। अच्छा 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 अच्छा,